बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुलेमान सैयद। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो नहायत ही अहम है, तसव्वुफ़ के बारे में। इस्लामिक मिस्टिसिज़म क्या है और इससे रिलेटेड सूफ़ीज़म के बारे में, जो कि एक कंफ्यूजिंग टर्म बन चुकी है, कंट्रोवर्शियल भी है और थोड़ी मिसअंडरस्टूड भी। तसव्वुफ़ इन मोस्ट पार्ट एक्सपीरियंशियल एक्सरसाइज है और इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम स्पिरिचुअलिटी को पहले समझें। एक हदीस बयान करूँगा पहले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मौजूद थे। ज़ोहर या असर का टाइम था, तो आपने फरमाया कि थोड़ी देर में एक शख्स दाखिल होगा जो जन्नती है। थोड़ी देर के बाद एक शख्स दाखिल हुआ जिसने वज़ू किया हुआ था और उसके हाथ और चेहरे से पानी टपक रहा था। मस्जिद नबवी में उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू जैसे जाइंट्स मौजूद थे और सब देख रहे थे कि ये कौन शख्स है जिसको जन्नत की बिशारत दी गई। ये शख्स अंसार में से एक आदमी था। दूसरे दिन फिर आपने फरमाया कि आज जो शख्स पहले दाखिल होगा वो बहिश्त में जाएगा, बहिश्त की बिशारत दी उसको। दूसरे दिन फिर वही साहब दाखिल हुए, वही सहाबी दाखिल हुए और वज़ू किया हुआ था, पानी टपक रहा था। तीसरे दिन फिर वही वाक़या रूनुमा हुआ। आपने फरमाया कि आज जो शख्स पहले दाखिल होगा वो जन्नती है। उन सहाबियों में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर भी मौजूद थे। आपने चाहा कि ये शख्स क्या ऐसा अमल करता है कि इसे जन्नत की बिशारत दी गई। आप ख़ुद रोज़े की हालत में थे और एक्सेसिव फास्टिंग करते थे, इबादत गुज़ार थे बहुत ज़्यादा। आप उस अंसारी के घर पहुँचे और उनसे कहा कि मेरा अपने वालिद साहब से झगड़ा हो गया है और मैं कुछ दिन आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। डेफ़िनेटली उन्होंने सही बात उनको बाद में बता देनी थी, तो उन साहबी के साथ 2-3 दिन रहे। उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था, जबकि अंसार के उन सहाबी ने रोज़ा नहीं रखा हुआ था। रात को जब आप उठे क़यामुल लैल के लिए, तो वो सहाबी इशा पढ़ के सो चुके थे। आपने 2-3 दिन तक देखा कि कोई ख़ास एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमल उनको नज़र नहीं आया जिसकी बुनियाद पर जन्नत की बिशारत दी गई हो। तो आप बहुत मायूस भी हुए और जाने लगे। उनसे अर्ज़ की कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था जो सही नहीं था कि मैं वाली से झगड़ा हुआ। असल में मैं देखना चाहता था कि आप वो कौन सा अमल करते हैं जिसकी बुनियाद पे आपको जन्नत की बिशारत दी गई। तो अंसार ने ये फरमाया कि तमाम अमाल आपके सामने हैं, बस यही कुछ था। तो आप जाने लगे, तो उन सहाबी ने आपको आवाज़ दे के बुलाया और कहा कि हाँ, एक अमल ऐसा है जो मैं रात को सोने से पहले रोज़ाना करता हूँ। वो ये कि मेरा किसी से भी कोई झगड़ा हुआ हो या किसी के बारे में दिल में कोई बात हो, तो मैं दिल को बिल्कुल पाक साफ़ करके सोता हूँ। किसी के बारे में कोई बुग़्ज़, कोई अनाद नहीं रखता और दिल को अपना प्योरीफाइड रखता हूँ। तो शायद यही अमल हो जिसकी बुनियाद पे मुझे जन्नत की बिशारत दी गई। नाज़रीन, क्रिएशन की 2 स्फीयर्स हैं। देयर आर 2 स्फीयर्स ऑफ क्रिएशन जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं। हम देखते हैं कि कुरान करीम में अल्लाह ताला जब ये फरमाते हैं कि कुन फ़यकून, कि वो कहता है और वो हो जाती है चीज़। जैसे कि सूरह यासीन के आखिर में, आखिरी आयत में है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूला लहु कुन फ़यकून फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। कि वो जब किसी काम का इरादा करता है तो वो कहता है कि कुन, और फ़यकून, वो हो जाती है। ये अब्रप्ट एक प्रोसेस है जो फ़ौरन हो जाता है। इसी तरह एक और स्फीयर ऑफ क्रिएशन ये है कि जिसमें बतदरीज तख्लीक अमल में आती है। खलक़ुस समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया और फिर वो अपनी शान के मुताबिक अर्श पे बड़ा जमान हुआ। और एक और जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि
اللہ الذی خلق السماوات والارض وبینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، اس نے زمین اور آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے تخلیق کیا 6 دنوں میں، اور اس کے بعد عرش پہ براجمان ہوا۔ یہ ایک دن، ایک یوم جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ اسکالرز آف تصوف کے مطابق وہ تمام چیزیں جو عرش سے بلندی پہ ہیں، یعنی کہ جہاں پہ فرشتوں کی تخلیق ہوئی، ارواح اور جنت، یہ سب چیزیں کن فیکون کہنے سے وقوع پذیر ہوئیں، اور وہ تمام چیزیں جو آسمانوں کے نیچے ہیں، جس طرح زمین پہ درخت، یہ پہاڑ، یہ ستارے، چاند، سورج، یہ سب چیزیں بتدریجاً تخلیق میں آئیں، اور ہم انسان جو ہیں یہ ایک یونیک ورڈ سے ہمارا تعلق ہے، یعنی کہ ہم کمپوزٹ آف بوتھ ورلڈز ہیں، یعنی کہ انسان کا جو جسم ہے وہ اس مادی دنیا سے، یعنی کہ عالم الخلق سے اس کا تعلق ہے۔ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کے اندر جو روح پھونکی اللہ تعالیٰ نے، وہ عالم الامر سے اس کا تعلق ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ تعالیٰ کا امر۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اس کی شان ہے۔ عالم الخلق کی جو سسٹیننس ہے وہ عالم الخلق سے ہوتی ہے، اور عالم الامر کی سسٹیننس جو ہے، جو رزق ملتا ہے، جو گروتھ ہوتی ہے، وہ عالم الامر سے ہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ عالم الخلق سے جو چیزیں پیدا کی جاتی ہیں، ان کی ضروریات جو پوری ہوتی ہیں، وہ زمین سے ہی ہوں گی۔ انسان کو زمین سے خوراک ملتی ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ اس یوم آخر میں کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی دنیاوی، نہ مال و جائیداد، نہ اولاد، بیٹے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم کے ساتھ آیا ہے، وہ بچ جائے گا، وہ فائدے میں رہے گا۔ یہ قلب سلیم کیا ہے؟ پیوریفیکیشن آف دی ہارٹ، یہ کیوں اس پہ اتنا زور دیا گیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک نہایت اہم حدیث، جو حدیث جبریل ہے، جس کا پہلے بھی ہم ایک دفعہ ذکر کر چکے ہیں، کہ جبریل علیہ السلام تعلیم دینے کے لیے، دین سکھانے کے لیے نبی کریم کے پاس آتے ہیں، اور آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ سے جو بیسک پہلے 3 سوال انہوں نے کیے، اسلام کے بارے میں، پھر ایمان کے بارے میں، اور پھر احسان کے بارے میں۔ اسلام کے بنیادی 5 ارکان، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بیسک اسلام کی ظاہری عبادات ہیں، اور اس کے بعد ایمان کے بارے میں پوچھا، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، یوم آخر پہ اور یوم قدر پہ ایمان۔ اس کے بعد جو احسان کا جو مقام ہے، اسٹیشن آف احسان جو ہے، سوال کیا تو نبی کریم نے فرمایا کہ عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جو لیول آف احسان ہے، یہ ہم لوگ اس کو بھلا چکے ہیں، کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے کہ یہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ دیہاتی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، تم اسلام لائے ہو۔ یعنی کہ اسلام اور ایمان میں جو بنیادی فرق یہ ہے، بلیف سسٹم کا، فرام دا کور آف دی ہارٹ، جب انسان اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اور اعمال صالح کرتا ہے تو وہ ایمانیات ہے۔ تو یہ لیول آف احسان یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے، اپنے دل کو پاک صاف رکھے، اپنے دل کو تمام برائیوں سے، تمام ڈیزیزز آف دی ہارٹ سے بچائے، جن میں بغض، کینہ، حسد، تکبر، بزدلی، ناانصافی اور اس قسم کی جو غلاظتیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو پیوریفائی کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، اس کی محبت، اس کا نور، اس کا علم
دل میں جب ہی داخل ہو سکتا ہے جب دل ان تمام چیزوں سے پاک صاف ہو جائے۔ شریعت کی وہ برانچ جو ظاہری اعمال سے ریلیٹڈ ہے، ظاہری جو آپ کی ورشپس ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، ان کا تعلق فقہ سے ہے۔ فقہ میں یہ تمام چیزیں کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، کیا رولز ہیں، کتنے رکعات ہونے چاہیے، کیا پروسیجرز ہیں، اور یہ جو لاء کا سسٹم ہے، یہ شریعت کے اس اعمال ظاہری میں فقہ کہلاتی ہیں۔ اعمال باطنی جو ہیں ان کا تعلق پیوریفیکیشن آف دی ہارٹ سے ہے، یہ تزکیہ سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں یوں فرماتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ ہم نے ان جیسوں میں، ان پڑھ لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو قرآن کی آیات پڑھ کر ان کو سناتے ہیں اور یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت یا سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ یہاں پہ اس چیز پہ غور کیجئے کہ پیوریفیکیشن آف دی ہارٹ کو دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یعنی کہ آیات سنانے کے بعد، انفارمیشن دینے کے بعد جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب تک اس کو ریئلائز نہیں کر سکتے، اس کے بعد ٹرانسفارمیشن نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کا دل، آپ کا قلب کلین نہیں ہوگا، پیوریفائڈ نہیں ہوگا۔ یہ پیوریفیکیشن آف دی ہارٹ طہارت سے مختلف ہے۔ طہارت جسم کے ظاہری اعضاء کو پاک صاف کرنے کا نام ہے، جبکہ باطن کی پیوریفیکیشن کے لیے تزکیہم کا ورڈ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو پیوریفیکیشن آف دی ہارٹ کے بغیر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کا نور اس وقت تک انسان کے قلب میں نہیں داخل ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام غلاظتوں سے پاک نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کا مشن تھا، جو ان کو اسائنمنٹس دی گئیں، جو ان کو ٹاسک دی گئیں کہ لوگوں کو آیات پڑھ کے سنائیں، ان کا تزکیہ کریں، تزکیہ قلب، تزکیہ نفس، تزکیہ روح، یہ سب کریں، اور اس کے بعد ان کو کتاب اور حکمت کی، کتاب اور سنت کی تعلیم دیں۔ یہ ایک نہایت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں اور 35 سے زیادہ اسلامک کنٹریز ہیں، اور ہمارا ہر جگہ پہ جو بیسک ہمارا فوکس ہے وہ صرف ظاہری عبادات پہ ہے کہ ہم وہ ریچولز، وہ ورشپس پرفارم کرتے ہیں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں دنیا کو بھی، لوگوں کو بھی، سب کو، جبکہ ایمان کی طاقت، ایمان عمل صالح کے ساتھ انکریز بھی ہوتا ہے۔ اس بیسک ایمان کے علاوہ جو ہمارے بیسک بلیفس ہیں یہ انکریز ہوتا ہے اور ڈیکریز ہوتا ہے، وہ ایک اپنی جگہ۔ احسان کے مقام پہ بھی ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ اس احسان کے مقام کو پانے کے لیے انسان کو تزکیہ نفس کرنا ضروری ہے، زہد و تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ زہد یا زاہد ہونا تھوڑا اس لیے مختلف ہے، اس کا کمپلیٹ ایکچوئل میننگ نہیں ہوگا کہ زاہد جو ہے وہ ایک سادگی کی زندگی گزارتا ہے، دنیا سے ہٹ کے، کٹ کے، تو وہ زہد و تقوی کی زندگی گزارتا ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تصوف میں جو مربی شیخ ہے وہ آپ کی اصلاح کرنے کے لیے، آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، جس کو ہم عام طور پہ صوفی کہتے ہیں۔ لیکن صوفیزم کا ورڈ بہت کنٹروورشل ہو چکا ہے، اس لیے کہ اس کے ڈیفرنٹ میننگس ہیں، ڈیفرنٹ ویریشنز ہو گئے ہیں، لوگوں نے اس کو مختلف طریقوں سے اس میں بدعات شامل کی ہیں، شرائنز پہ جانا اور ویل ڈانسنگ جو ہے، اور شعر و شاعری اور اس قسم کی چیزیں جو اس میں آئی ہیں، بہت سی اس میں خرافات بھی ہیں جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ شریعت ایک ایسا ویسل ہے کہ جس کے اندر آپ فقہ ہے اور اللہ، اس کے رسول کی سنت ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کی سنت ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد آپ کو اس میں احسان داخل کرنا ہے، یعنی کہ تزکیہ یا پیوریفیکیشن آف دی ہارٹ یا انٹرنل جو آپ کی عبادات ہیں اس کو آپ نے انکلوڈ کرنا ہے۔
یہ ہے تزکیہ، جو کہ نہایت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری باطنی عبادات کا، اور اسی لیے ہم لوگ مکمل طور پہ دین میں داخل بھی نہیں ہوئے اور اس مقام پہ بھی نہیں پہنچ سکے جس پہ ہم لوگوں کو پہنچنا چاہیے تھا۔ ناظرین، یہ تصوف میں جو ہم جرنی ٹورڈز گاڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم سفر کرتے ہیں، اس کے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، رائٹیس لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں۔ ہمیں اپنی روح اور جسم کو بیلنسڈ نیوٹرینٹس دینے چاہیے، ہر چیز بیلنسڈ ہونی چاہیے۔ یعنی کہ ہم اگر تصوف کی راہ میں ہیں، اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے قریب آنا چاہتے ہیں، تو ہم رائٹیس لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ یہ صحبت نہایت ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے بھی نبی کریم کی صحبت میں ہوتے تھے تو ان کو وہ اس مقام پہ پہنچے، مقام احسان پہ، کہ وہ بیسٹ آف دا جنریشنز کہلائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ بیسٹ آف دا جنریشنز ہیں ہیومینٹی کی، یعنی کہ جو جنریشنز گزر گئی ہیں اور قیامت تک جو آئیں گی اس میں وہ لوگ بہترین لوگ تھے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم نبی کریم سے حاصل کی، حکمت سیکھی، سنت پہ عمل کیا اور تزکیہ کیا۔ جو نبی کریم نے ان کو پاکیزگی سکھائی اس کو انہوں نے اختیار کیا۔ نماز، روزہ، اللہ کی قربت، یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم تصوف میں یا انر اسپریچویلٹی میں کوئی اچھا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی مثال ہے کہ جب ہمیں کوئی کراپس گرو کرنی ہوتی ہیں تو ہم اس کھیت کو، اس زمین کو پہلے صاف کرتے ہیں، پیوریفائی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کراپس کی کاشت کی جاتی ہے۔ اسی طرح دل کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں کہ پہلے آپ کو اس کو ان تمام برائیوں سے، ان خرابیوں سے پاک صاف کرنا ہوتا ہے، پیوریفائی کرنا ہوتا ہے، اور تبھی اس میں گروتھ پاسبل ہوتی ہے۔ ہم جو اللہ کی قربت اور اس کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرے، یہ تو ایک احسان کا ایک مقام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو تو نبی کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور نبی کریم کی اطاعت اور ان سے محبت تو ہمارے بیسک ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت نہ کریں۔ اپنی زندگیوں، اپنی اولادوں، اپنی بہترین چیزوں سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کریم کی ہونی چاہیے۔ کچھ ایکسپیرینسز ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم اپنی باڈی اور اپنے مائنڈ سے، اپنے انٹلیکٹ سے حاصل نہیں کر سکتے، وہ ہم روح سے حاصل کرتے ہیں۔ اور روح کے یہ ایکسپیرینسز ہم اس لیے بیان نہیں کر سکتے کیونکہ روح عالم الغیب سے ہے، ایک ان سین ورلڈ سے اس کا تعلق ہے۔ تو ایک جو فیلنگز ہم بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ نماز میں یا عبادات میں آپ کر رہے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتی ہے، جسے ہم حلاوت الایمان کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاوت الایمان کا لفظ یوز کیا ہے۔ وہ آپ کو فیلنگز جو ہیپینس کی ہوتی ہیں، وہ روح کی ہیپینس کی فیلنگز ہوتی ہیں جو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں، جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہیپینس کا تعلق بیسیکلی روح سے ہی ہے، جبکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا گھر یا پراپرٹیز، اولاد یا کچھ دنیاوی مقام حاصل کرنا یہ ہیپینس ہے۔ یہ سب عارضی چیزیں ہیں، فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں، ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ جو چیز آپ کو ہمیشہ کے لیے خوشی دنیا و آخرت میں دے گی وہ اللہ تعالیٰ کی قربت، اس کی محبت ہے، اور یہ حلاوت الایمان ہے جو ہم روح کو فیڈ کر کے، اس کی گروتھ کر کے، اس کو ایک اچھے لیول پہ لے جا کے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ محبت ہم لفظوں میں اس لیے بیان نہیں کر سکتے کہ محبت کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ صرف ایکسپیرینس کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی ایک ان سین ورلڈ سے ہے۔ اگر ہم دنیاوی محبت کو دیکھیں
تو اس کے بعد بہت سی محبتیں حاصل کرنے کے بعد انسان ٹارچر کا شکار ہوتا ہے، جبکہ وہ حقیقی محبت جو ہے اللہ تعالیٰ سے، وہی انسان کے لیے سب کچھ ہے، جس کے لیے انسان پوری تگدو کرتا ہے، ایمانیات حاصل کرتا ہے۔ اسلام کی لیگل اور اسپریچول ڈائمینشنز میں سے اسپریچویلٹی جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کو احسان کے مقام پہ لے جاتی ہے، اور ذکر صالحین سے بھی ہم بہت استفادہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اس ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے حضرت عمر بن خطاب کو فرمایا تھا، اور بعض احادیث کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی، کہ حضرت اویس کرنی سے اپنے حق میں دعا کروائیں، جو یمن سے جن کا تعلق تھا۔ اور حضرت اویس کرنی جو ماں کی جن کی خدمت کی وجہ سے مشہور ہوئے، اور عشق رسول کی وجہ سے ان کا ایک مقام نہایت ہی بلند ہے، اور ان کو صحابی کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو اتنے جلیل القدر صحابیوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ کہنا کہ ان سے اپنے لیے استغفار کروائیں، دعا کروائیں، ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو ان بزرگوں کی روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں لوگوں کی اصلاح کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی۔ لیکن آج کل جو صوفیہ کرام، زمانہ آخر میں تو صوفیہ کرام کا ملنا بہت ہی ناممکن سی بات ہے، لیکن یہ کہ اس دنیا میں ابھی بھی اللہ کے ولی موجود ہوتے ہیں، اور اللہ والے لوگ ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے علم حاصل کرنا، ان کا فیض حاصل کرنا، یہ ہم سب کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ ناظرین، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرتے ہوئے جو بھی کام کیے جائیں قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ انسان کی نجات کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ کنٹروورشل ہیں، بہت سی بدعات میں شامل ہیں، اور بہت سی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج کا پیغام اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔